پروگرام شروع ہوتا ہے تلاوت قرآن کریم کے ساتھ عزیزہ مبارکہ یوسف، بعد میں فلیمش میں ترجمہ عزیزہ نویرہ بیگ پیش کریں گی اور فرینچ ترجمہ عزیزہ امبر حامد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ عزیزہ ہیرا انور۔ اچھا سوری، بس اب ہو گیا یہ ختم، فرینچ ترجمہ ہونا ہے نا؟ اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Je me réfugie auprès du Seigneur contre Satan et l'infidèle. Au nom de Dieu le gracieux, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, évitez d'avoir trop de soupçons, car certains soupçons peuvent devenir un péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas non plus les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Certainement, vous en auriez horreur. Et craignez Allah. Assurément, Allah est celui qui revient très souvent avec compassion, et il est miséricordieux. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des clans et des tribus, afin que vous puissiez vous reconnaître. En vérité, le plus honorable d'entre vous aux yeux d'Allah est celui qui est le plus juste parmi vous. Assurément, Allah est omniscient, tout conscient. ان کا نام عزیزہ امبر حامد ہے۔ آپ کی بیٹی ہے؟ جی لگتا ہے۔
اب نظم پڑھیں گی عزیزہ شفیق وسیم. عزیزہ شفیق وسیم. کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ اب سار کا. کس قدر ظاہر ہے نور، چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان، کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا. کس قدر ظاہر ہے نور، اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، ہم سے مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا. کس قدر ظاہر ہے نور، ہے جب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی، جس طرف دیکھیں وہی رہا ہے تیرے دیدار کا. کس قدر ظاہر ہے نور، چشمہ خورشید میں موجے تیری مشہود ہیں، ہر ستارے میں تماشا، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا. کس قدر ظاہر ہے نور، اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ
ماشاءاللہ اچھے سے پڑھی آپ بہت. اب اس کا فلیمش ترجمہ عزیزہ مبشرہ ظہور. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Ziet, hoe duidelijk is het licht van God, die de uiteindelijke bron van alle licht is. Het gehele universum wordt een reflecterende spiegel voor de ogen om hem waar te nemen. De afgelopen nacht raakte ik, terwijl ik de maan aanschouwde, zo opgewonden. In de schoonheid van de maan waren de sporen van de schoonheid van mijn geliefde. Onder invloed van die volmaakte schoonheid verkeert mijn hart in een toestand van opwinding. Noem mij niet de bevalligheid van de Turk of de Tartaar. O mijn geliefde, hoe prachtig is uw scheppende kracht die zich overal manifesteert. In welke richting ik ook zie, ik zie dat iedere weg naar uw aanwezigheid leidt. In de bron van de zon is mijn getuige van de getijden van uw macht. Iedere ster twinkelt met uw glorie. Met uw eigen hand heeft u zout gestrooid over pijnlijke harten, hetgeen resulteert in kwellende uitroepen van smachtende minnaars. جزاکمullah. اب فرینچ ترجمہ عزیزہ ہرا انور. Au nom d'Allah, le gracieux et le miséricordieux, tellement manifeste est devenue cette lumière émanant de cette source de lumière, que tout l'univers s'est transformé en un miroir reflétant tout visage. Devant tant de beauté sublime, mon cœur déborde de joie. Que m'importe donc les charmes tant vantés des Turcs et des Tartares. Oh mon bien-aimé, ta puissance se manifeste partout. Où que je me tourne, ce chemin conduit à une vision de toi. Les entrailles du soleil viennent des rayons lumineux pour témoigner de ta splendeur. Et chaque étoile offre le spectacle de ton éclat. De tes propres mains, tu as saupoudré de sel à nos âmes meurtries. Et des cris déchirent s'élèvent des cœurs des amoureux inconssables. Merveilleuse sont propriétés que tu as mises dans chaque atome. Qui peut lire tous les volumes de ces mystères? جزاکمullah. آخری آئٹم سے ایجنڈے پہ میری تقریر ہے. اس کا ترجمہ کہاں ہوگا؟ ابھی میں تقریر کروں گا، اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہوگا. ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں تو کوئی ترجمہ کر رہا ہے تو فائدہ ہوگا نا. ہیڈ فون پہ اردو بولی جائے تو کیا فائدہ ہے؟ پیچھے سے مرد کر رہے ہوں گے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. سورہ البقرہ آیت 45. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو؟ آخر تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ آج کے خطاب میں
میں کچھ متفرق نصیحتیں کروں گا. کچھ تو ایسی ہیں جن کا عورتوں سے خصوصی تعلق ہے اور کچھ ایسی ہیں جو عمومی مسائل سے تعلق رکھتی ہیں. مردوں کی بعض کمزوریاں بھی اس میں بیان ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر خطاب خواتین سے ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیان کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین سراسر خیرخواہی اور خلوص کا نام ہے. بس اگر خیرخواہی نہ ہو دوسروں کی اور خیرخواہی پیش نظر نہ ہو اور یہ خیرخواہی دل کے خلوص سے نہ اٹھتی ہو تو آپ نے فرمایا اس کے بغیر پھر کچھ بھی دین نہیں رہتا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کے ائمہ اور عام مسلمانوں کی خیرخواہی اور ان سے خلوص کا تعلق رکھنا. خیرخواہی کس کی کرنی ہے؟ سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کی کتاب کی اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کے ائمہ اور عام مسلمانوں کی اور ان سب سے خلوص کا تعلق رکھنا. ایک حدیث سنن الدارمی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے اسی طرح آگے پہنچایا. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جنہیں بات پہنچائی جاتی ہے وہ خود سننے والے سے زیادہ اسے یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. 3 امور کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کر سکتا. خدا تعالیٰ کی خاطر کام میں خلوص نیت ہو، یہ بہت ضروری ہے. ہر مسلمان کے لیے خیرخواہی دل میں ہو اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا. یہاں جو یہ فرمایا گیا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں بات پہنچائی جاتی ہے وہ آگے پہنچائیں. اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ جو بات خود سنتے ہیں اس کو محفوظ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا مطلب اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے. آگے جن کو پہنچائی جاتی ہے وہ اس کا مطلب یا اس میں پنہاں خطرات کو بھی سمجھ لیتے ہیں. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان کر دو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. حضور کے ارشاد پر ابو ہریرہ یہی پیغام اونچی آواز سے گلیوں میں پڑھتے پھر رہے تھے کہ حضرت عمر کا سامنا ہوا. آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب غیر حاضروں کو یہ بات پہنچاؤں. آپ نے حضرت عمر کی جیسے طبیعت تھی ذرا غصے والی، ان کو گریبان سے پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے فرمایا تھا، میں نے ہی کہا تھا. تو حضرت عمر نے اس وقت یہ توجہ دلائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عامت الناس اس بات کو سمجھ نہیں سکیں گے. یہ بات 100% درست ہے لیکن لوگ اس کا مطلب اور نکال لیں گے، عمل چھوڑ دیں گے اور صرف لا الہ الا اللہ کہتے پھریں گے یہ سمجھ کر کہ ان کی جنت میں جانے کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے. اس لیے آپ لوگ بھی جو میرے خطاب کو سن رہی ہیں، آپ سب خواتین بھی آگے ان باتوں کو جو آپ کے دل پر کچھ اثر کر رہے ہیں یا نہ کریں، جو بھی سنیں کوشش کریں کہ ان کو دوسروں تک پہنچا سکیں اور اپنے خاندانوں بہنوں بھائیوں سب تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں.
ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے بعض بظاہر مسلمان ہیں لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا، انہیں میں متنبع کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو طعن و تشنیع کے ذریعے تکلیف نہ دیں اور ان کے عیبوں کا کھوج نہ لگاتے پھریں۔ اب یہ جو عادت ہے یہ مردوں میں بھی ہے مگر عورتوں میں نسبتاً زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کا کھوج لگاتی پھرتی ہیں کہ اس میں کیا نقص ہے اور کیا نقص ہے، اس کی ذاتی زندگی کی خامیاں تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ عیبوں کا کھوج نہ لگاتے پھریں، ورنہ یاد رکھیں کہ جو شخص کسی کے عیب کی جستجو میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر چھپے ہوئے عیوب کو لوگوں پر ظاہر کر کے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو دوسروں کی پردہ دری کرتے کرتے اپنی پردہ دری نہ کروا بیٹھیں، یہ بہت ہی خطرناک تنبیہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھیں، اس سے چمٹ رہیں، اس کو ہرگز کبھی بھی فراموش نہ کرنے دیں، یہ اپنے آپ کو فراموش نہ ہونے دیں کہ آپ لوگوں کی خیر خواہی چاہتی ہیں کہ ان کے عیوب کو تلاش نہ کریں، تلاش کریں یا خود بخود وہ ظاہر ہو جائیں آپ کو تو ان کی پردہ پوشی کیا کریں، ورنہ پھر اپنے بارے میں ڈریں کہ آپ کے اندر بھی تو کتنے عیب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ستاری کی وجہ سے چھپے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث مسلم کتاب العلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک کام اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا ثواب اس بات پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو عام نیکی کی تلقین کرنا بغیر دلیلوں کے، بغیر حجتوں کے، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی نیکی کی ایسی بات ہوتی ہے جسے وہ دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، تو جو اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اس بات کرنے والے کو ملے گا، لیکن جو شخص کسی گمراہی اور برائی کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی اسی قدر گناہ ہوتا ہے جس قدر اس برائی کے کرنے والے کو ہوتا ہے، اور جو برائی کرنے والا ہے اس کے گناہ کی پاداش میں کبھی نہیں آتی۔ بخاری کتاب البیوع سے ایک روایت حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا یہ فرمان اچھی طرح یاد ہے، کہ شک میں ڈالنے والی باتوں کو چھوڑ دو۔ بعض واضح طور پر بات کسی کے خلاف نہیں کرتے مگر اس طرح اس انداز سے چھپا چھپا دبا دبا ذکر کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے، اور جو شک ہے پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور شک میں مبتلا ہونا یا مبتلا کرنا ایک بہت بری بات ہے۔ یقین کو اختیار کرو، جس بات کا یقین ہے وہی بات کہو، اور جو شک والی بات ہے اس سے پرہیز کرو۔ یقیناً سچائی اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ اضطراب اور پریشانی کا موجب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مسلم کتاب البر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی گئی ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین آدمی تم اسے پاؤ گے جو دو منہ رکھتا ہے، ایک بات کہیں کہہ دی، دوسری بات کہیں اور کہہ دی، اور ان دونوں باتوں میں اختلاف ہو۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ دو منہ رکھتا ہے۔ خود ہی اس کی تشریح فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، ان کے پاس آ کر کچھ کہتا ہے، دوسروں کے پاس جا کر کچھ کہتا ہے۔ بہت سے دنیا میں فتنے اسی وجہ سے پھیلتے ہیں کہ لوگ دو منہ رکھتے ہیں۔
ایک حدیث مختصر صحیح بخاری کتاب الادب سے لی گئی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جا سکے گا. اس لیے چغلی کرنا بہت سی نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور خود اپنی نیکیوں کو بھسم کر دیتا ہے. تو بہت چھوٹی سی لذت، دنیاوی لذت، باتوں کی لذت انسان کو اپنے سارے اعمال کی خوبیوں اور ان کی جزا سے محروم کر دیتی ہے. اور یہ مشہور جو محاورہ ہے یہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سب سے پہلے استعمال کیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا تو انسان کو نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں پڑا ہوا شیطین وہ بھول جاتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے جو سب دنیا میں پھیل چکا ہے. حقیقت یہی ہے کہ انسان دوسرے کی آنکھ میں چھوٹا سا نقص بھی ہو تو اس کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے اندر کا بھاری نقص بھی جو شیطین کے برابر ہو جو آنکھ میں پڑا ہوا وہ بھی اس کو دکھائی نہیں دیتا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بنیادی خطاب کے بعد جس میں خیر ہی خیر مضمر ہے ہمارے لیے اور جسے اختیار کرنا سب کے لیے ضروری ہے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، لیکن خصوصیت سے چونکہ میرا خطاب خواتین سے ہے اس لیے میں خواتین سے تعلق رکھنے والے بعض اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ عیب دیکھ کر اسے پھیلاؤ اور دوسروں سے تذکرہ کرتے پھرو، بلکہ وہ فرماتا ہے تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمہ. یہ ایک عجیب تفسیر ہے نئی اس آیت کی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان کی ہے. وہ صبر اور رحم سے نصیحت کرتے ہیں. مرحمہ یہی ہے کہ دوسروں کے عیب دیکھ کر اسے نصیحت کی جائے. جو عیب دکھائی دیں تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے. پھر فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ دعا بھی کی جاوے. دعا میں بڑی تاثیر ہے اور وہ شخص بہت ہی قابل افسوس ہے کہ ایک کے عیب کو بیان تو 100 مرتبہ کرتا ہے لیکن دعا ایک مرتبہ بھی نہیں کرتا. پھر شادی کا ایک شعر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں پردہ پوشی خدا تعالیٰ تو جان کر پردہ پوشی کرتا ہے مگر ہمسایہ کو علم نہیں ہوتا اور شور کرتا پھرتا ہے. خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے. ہمیں چاہیے کہ تخلق باخلاق اللہ بنو، یعنی خدا کی صفات کو اختیار کرو. اگر وہ ستار ہے تو تم بھی ستار بننے کی کوشش کرو. ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیب کے حامی بنو بلکہ یہ کہ اشاعت اور غیبت نہ کرو. پھر خواتین کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں میں چند عیب بہت سخت ہیں اور کثرت سے ہیں. ایک شیخی کرنا کہ ہم ایسے ہیں اور ایسے ہیں، پھر یہ کہ قوم پر فخر کرنا کہ تو میری ذات کی عورت ہے یا فلاں ہم سے نیچی ذات کی ہے. پھر یہ کہ اگر کوئی غریب عورت ان کے پاس بیٹھی ہو تو اس سے نفرت کرتی ہیں. اور بعض دفعہ بدقسمتی سے یہاں تو نہیں مگر پاکستان میں اور پنجاب وغیرہ میں ہمارے ذریعے میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے
کہ ایسی بعض دفعہ زمیندار عورتیں ایک غریب کپڑوں والی عورت سے ذرا سکڑ کے الگ بیٹھتی ہیں کہ ان کے کپڑوں کی میل ان کو نہ لگ جائے، اور پھر آنکھوں میں دوسری عورتوں کو جو اب امیر ہیں اشارے سے کہہ دیتی ہیں کہ دیکھو ذرا کیسے غلیظ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فخر کہ اس کے بعد زیور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں نہایت ہی لغو باتیں ہیں۔ زیوروں کا تو عورتوں کو ایک قدرتی شوق ہوتا ہے۔ ایک عورت نے کہتے ہیں کہ ایک بہت اچھی انگوٹھی بنوائی اور بہت اچھا نگ اس میں جڑا ہوا تھا، اور کسی نے نوٹس نہیں لیا، وہ پہنتی پھرتی تھی، دکھاتی پھرتی تھی سب کو، مگر کسی نے مجال ہے جو کوئی تعریف کر دی۔ اور اب یہ مبالغہ صحیح، لیکن ہے تو بات دلچسپ کہ آخر اس نے اپنے گھر کو آگ لگایا، سب کچھ جل گیا، اور باہر جو ہمسائیاں اور ہمسائے اکٹھے ہوئے تھے باہر نکل کے ان کو دکھاتی بھی دی، یہ دیکھو اس انگوٹھی کے سوا کچھ بھی نہیں بچا۔ تو پہلی دفعہ لوگوں نے نوٹس لیا کہ اس نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، ایک روز ایک ہندو عورت نے کسی دوسری عورت کا جب گلہ کیا تو اس وقت آپ نے فرمایا، ہندو عورتیں بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی شکایات اور گلے پیش کیا کرتی تھیں، چنانچہ اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا، دیکھو یہ بہت بری عادت ہے جو خصوصاً عورتوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ مرد اور کام بہت رکھتے ہیں، اس لیے ان کو شاذ و نادر ہی ایسا موقع ملتا ہے کہ بے فکری سے بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں، اور اگر ایسا موقع بھی ملے تو ان کو اور بہت سی باتیں ایسی مل جاتی ہیں جو وہ بیٹھ کر کرتے ہیں۔ یہ تو عمومی دستور ہے، لیکن ہمارے بعض علاقوں میں پاکستان میں مردوں کو بھی بہت موقع ملتا ہے، جو رات کو گھر پہنچتے ہیں تو اپنی بیویوں وغیرہ سے مل کر چغلیاں کرتے ہیں، اور ان کو کھانا نہیں ختم ہوتا جب تک یہ رات کی آخری چغلیاں نہ کر لیں۔ تو وہ علاقے تو میں اب نہیں بیان کر سکتا، وہ بھی ان سے پردہ اٹھانے والی بات ہوگی، لیکن ہمارے واقعہ یہ ہے کہ یہ عادت بعض علاقوں میں دنیا میں مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے کسی دوسرے کو گناہگار دیکھ کر خوب اس کی نکتہ چینی کی اور کہا کہ تو دوزخ میں جائے گا، قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیوں تجھ کو میرے اختیار کس نے دیے؟ دوزخ اور بہشت میں بھیجنے والا تو میں ہوں، تو کون ہے؟ اس کے بعد مشرف صاحب فرماتے ہیں، تو ہر ایک انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ہی وہ کا شکار ہو جاؤں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کی کمزوریاں جو ہمیشہ اس کی فطرت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہمیشہ اس کو تمدن اور تعاون کا محتاج رکھتی ہیں، اور یہ حاجت تمدن اور تعاون کی ایک ایسا بدیہی امر ہے کہ جس میں کسی عاقل کو کلام نہیں۔ خود ہمارے وجود کی ہی ترکیب ایسی ہے جو تعاون کی ضرورت پر اور بھی ثبوت ہے۔ ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور کان اور ناک اور آنکھ وغیرہ اعضاء اور ہماری سب اندرونی اور بیرونی طاقتیں ایسی طرز پر واقع ہیں کہ جب تک وہ باہم مل کر ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تب تک افعال ہمارے وجود کی علی مجرس صحت ہرگز جاری نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے، اس کے جسم کے خواص یہ ہیں کہ ہر وجود کا حصہ دوسرے سے تعاون کرتا ہے۔ اب جس کو آپ کہتے ہیں ایک طرفہ فالج، اس سے فطری سی بات ہے کہ جسم کے ایک حصے نے دوسرے حصے سے تعاون چھوڑ دیا، دائیں ہاتھ اٹھتا ہے تو بائیں نہیں اٹھتا،
دایاں چہرہ حرکت کرتا ہے بات کرتے وقت تو بایاں نہیں کرتا. تو یہ تعاون کی کمی کی ایک بہت عمدہ مثال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیش فرما رہے ہیں. ہمارے ہاتھ، پاؤں اور کان اور ناک اور آنکھ وغیرہ اعضاء ہیں اور ساری اندرونی طاقتیں ہیں جو صحت کی کو قائم رکھنے کے لیے لازماً ایک دوسرے سے تعاون کرتی ہیں. اگر یہ تعاون نہ ہو تو انسانیت کی کل کی معطل پڑی رہتی ہے. جو کام دو ہاتھ کے ملنے سے ہوتا ہے وہ محض ایک ہی ہاتھ سے انجام نہیں ہو سکتا. جس راہ کو دو پاؤں مل کر طے کرتے ہیں اس وقت ایک ہی پاؤں سے طے نہیں ہو سکتا. اسی طرح تمام کامیابی ہماری معاشرت اور آخرت کے تعاون پر ہی موقوف ہے. کیا کوئی اکیلا انسان کسی کام دین یا دنیا کو انجام دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور دیکھیں آپ سب کا تعاون ہے نظام جماعت کے ساتھ جس نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب دنیا میں جماعت کو حیرت انگیز ترقیاں عطا فرمائی ہیں. کسی اکیلے آدمی کا کام نہیں، ہر بات میں وہ دوسرے کا تعاون کا محتاج ہے. ہر ایک گروہ جس کا مدعا اور مقصد ایک ہی مثل اعضائے یکدیگر ہے ان کا آپس میں تعاون ضروری ہے. اور ممکن نہیں کہ جو کوئی فعل جو متعلق غرض مشترک اس گروہ کے ہے بغیر معاملت باہمی ان کے بخوبی بخوش اسلوبی طے پا سکے. بالخصوص جس قدر جلیل القدر کام ہیں یعنی بہت عظیم الشان کام کرنے ہوں جن کی علت رائے کو فائدہ عظیمہ جمہوری ہے جن کی علت رائے کوئی فائدہ عظیمہ جمہوری ہے. مطلب ہے جو بڑے بڑے کام کرنے ہوں جو کثرت سے عوام الناس کے فائدے سے تعلق رکھتے ہوں یعنی جمہور کے فائدے سے. تو بجوز جمہوری اعانت کے کسی طور پر بھی انجام پذیر نہیں ہو سکتے. فائدہ جمہور کا ہے پیش نظر اور جب تک وہ جمہور خود تعاون نہ کریں ان کو فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا. صرف ایک ہی شخص ان کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہوا. انبیاء علیہ السلام جو توکل اور تفویض اور تحمل اور مجاہدات کے افعال خیر میں سب سے بڑھ کر ہیں ان کو بھی رعایت اسباب ظاہری من انصاری برعایت اسباب ظاہری من انصاری اللہ کہنا پڑتا ہے. خدا کے کہنے پر نبی کھڑے ہوتے ہیں اور اگر اللہ چاہے تو اکیلے نبی ہی سب مخالفتوں پر قابل غلبہ پا لیں کیونکہ خدا کا ان سے وعدہ ہے وہ بہرحال غلبہ پائیں گے. لیکن اس کے باوجود جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز بلند کی تھی من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی خاطر میرا مددگار بنے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہی تھا کہ سب خدمت کرنے والے اور تعاون کرنے والے اکٹھے ہوئے، لیکن یہ آپ کی دعاؤں کا فیض تھا جس کے نتیجے میں وہ تعاون حاصل ہوا. اور تعاون تو بہرحال ہوا، اس کے بغیر تو اکیلا شخص دنیا میں عظیم انقلاب برپا نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کا سبب اس کی دعائیں ہی ہوں، لیکن بہرحال اس کو دنیا کا تعاون حاصل ہونا ضروری ہے. پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں دیکھو وہ جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے، اور جہاں چار مل کر بیٹھیں تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں اور نکتہ چینیاں کرتے رہیں اور کمزوروں اور غریبوں کی حقارت کریں اور ان کو حقارت نفر اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں. ایسا ہرگز نہیں چاہیے، بلکہ اجماع میں چاہیے قوت آ جائے اور وحدت پیدا ہو جائے.
جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں، کیوں نہیں کیا جاتا کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جائے؟ اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہمدردی، محبت اور عفو اور کرم کو عام کیا جائے اور تمام عادتوں پر رحم اور ہمدردی اور پردہ پوشی کو مقدم کر لیا جائے۔ ذرا ذرا سی بات پر ایسی سخت گرفتیں نہیں ہونی چاہیے جو دل شکنی اور رنج کا موجب ہوتی ہیں۔ بس اوقات حضرت مسیح علیہ السلام اس قسم کی باتوں میں ذرہ بھر بھی دل شکنی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی برتن ٹوٹ گیا، کوئی قیمتی چیز ضائع ہو گئی تو بڑی ہمدردی کا سلوک فرمایا کرتے تھے، اور وہ شخص گھبرایا ہوا ہوتا تھا، حضرت مسیح علیہ السلام اس کو تسلی دیتے تھے کہ دیکھو کوئی بھی بات نہیں۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک بہت قیمتی مسودہ آپ کی تحریر کا، جس پہ آپ نے بے حد محنت کی ہوئی تھی، آپ کے ایک بچے نے جلا دیا، اپنی معصومیت کے کھیل میں اس کو آگ لگا دی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی دلداری شروع کر دی کہ گھبراؤ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا منشا تھا کہ میں اس سے بھی اور اچھا لکھوں، تو اس میں بھی ایک فائدہ ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم الشان خلق ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، جو آپ سب کے لیے ایک عظیم نصیحت ہے، قابل تقلید نمونہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے صحابہ کو بھی یہی ترین اور نعمت اخوت یاد دلائی ہے۔ اگر وہ سونے کے پہاڑ بھی خرچ کرتے تو وہ اخوت ان کو نہ ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ملی۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم رکھا ہے، اور اسی قسم کی اخوت وہ یہاں قائم کرے گا۔ بس الحمدللہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں اور مسلسل محنت کے نتیجے میں اب جماعت میں یہ عظیم عالمی اخوت پیدا ہو چکی ہے، اور اس کے عظیم شان نمونے ہمیں جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں، مگر پھر بھی کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں سے صرف نظر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آخری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خطاب ملفوظات سے لیا گیا ہے، جو یہ ہے: نیکی اور تقوی میں ترقی کرو۔ خدا تعالیٰ کے فضل اور برکات اسی راہ سے آتے ہیں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ ہماری جماعت اور ہم جو کچھ ہیں، اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور سچی اتباع کریں، قرآن شریف کی پاک تعلیم کو اپنا دستور عمل بنائیں، اور ان باتوں کو ہم اپنے عمل اور حال سے ثابت کریں، نہ صرف حال سے۔ اگر ہم اس طریق کو اختیار کریں گے تو یقیناً یاد رکھو کہ ساری دنیا بھی مل کر ہم کو ہلاک کرنا چاہے تو ہم ہلاک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب میں چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے قرآن کریم کی طرف بہت توجہ دلائی ہے، اور قرآن ہی کے تعلق میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت ہی حیرت انگیز کلام، شعری کلام فرمایا ہے، اور سارے عالم اسلام میں قرآن کی محبت میں اس قسم کا شعری کلام آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ پاکستان سے بہت سی ایسی خواتین یہاں آئی ہوئی ہیں جو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن شریف پڑھ بھی سکتی ہیں اور سکھا بھی سکتی ہیں، اور کئی ان میں سے ایسی ہوں گی جن کو ترجمہ بھی آتا ہوگا۔ اپنی نئی نسل پہ رحم کریں اور ان کو جہاں تک ممکن ہو قرآن کریم کو صحت سے پڑھنا سکھائیں۔ اس سلسلے میں جو ہمارا آڈیو ویڈیو نظام ہے، اس نے بہت سی ویڈیوز بھی جاری کی ہوئی ہیں، آڈیو ویڈیو دونوں، وہ لیں اور وہ خود بھی دیکھیں، اپنے بھی تلفظ درست کریں
اور پھر آگے اپنی بچیوں کے، چھوٹی خواتین کے، چھوٹی عمر کی خواتین کو، مثلا 9 عمر رجنا ہے، ان سب کو قرآن پاک کی تعلیم دیں. جو آپ قرآن کریم کی تعلیم میں وقت خرچ کریں گی وہ آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ آخرت کی جزا کا موجب بنے گا، بلکہ آپ جو بیکار بیٹھی رہتی ہیں اپنے گھروں میں بعض دفعہ کھانا پکانا، اس کے سوا کوئی اور کام ہی نہیں رہتا، اس کی جگہ آپ کو ایک بہت ہی اہم خدمت دین میں مصروف ہوں گی، اور ان باتوں میں بعض دفعہ اپنے خاندوں سے بھی بازی رہ جائیں گی. وہ بیچارے تو دنیا میں کمائی کمانے کے لیے اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں، آپ کی خاطر اور اپنے بچوں کے پیٹ پر پالنے کی خاطر. ان کو کہاں وقت ملتا ہے کہ وہ گھر آ کے تلاوت وغیرہ کیا کریں اور قرآن کی تعلیم دیں. تو اس پہلو سے ان کی بیویاں اپنے خاندوں سے بھی بازی لے جائیں گی، اور جن کے خامد نہ ہوں، بڑی بوڑھی عورتیں ہیں، ان کے لیے بھی وقت گزارنے کا ایک بہت ہی عمدہ ذریعہ ہاتھ آ جائے گا. میں پھر تاکید کرتا ہوں کہ لجنہ اماء اللہ سے اس بارے میں ہر جگہ تعاون فرمائیں. جہاں جہاں ایسی خواتین موجود ہیں وہ فوری طور پر تمام خواتین اور بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینی شروع کر دیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں لجنہ مجھے رپورٹوں میں مطلع کرتی رہے گی. ایک اور ضرورت اس ملک میں یہ ہے کہ اگرچہ اس وقت تک جو سامنے بچے اور بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اردو سمجھتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ یہ اردو مٹ جائے گی. جتنی دیر اب ان ممالک میں رہیں گی، آپ کے بچے آہستہ آہستہ یہاں کی زبانیں سیکھتے سیکھتے اردو بالکل بھلا ڈالیں گے، اور پھر آگے اردو میں جو خدمت کرنی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابیں پڑھنی ہیں، اس کے ترجمے کرنے ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اس لیے اردو زبان کی خاطر نہیں، نیکی کی خاطر اردو زبان سیکھیں اور سکھائیں. ایک اور نصیحت جس کا خاص طور پر یہاں کی خواتین سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بعض جگہوں پہ چھوٹی عمر کی خواتین لجنہ کی صدر بنا دی جاتی ہیں. انتخاب کے ذریعے لوگ انہیں کا نام پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑے ذوق شوق سے خدمت کرتی ہے. جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں وہ ان کو تخفیف کی نظر سے دیکھتی ہیں، کیونکہ یہ کل کی چھوکری ہم پر حکومت کر رہی ہے اپنی طرف سے. اس بیچاری کے وہم و گمان میں بھی حکومت نہیں ہوتی، وہ تو صرف خدمت دین کی خاطر ان کو نصیحتیں کرتی ہے، اور وہ یا تو ایسے اجلاسوں میں آنا ہی بند کر دیتی ہیں کہ آتی ہیں تو بڑے تکبر اور نخوت سے ان کی باتوں کو سن کے چلی جاتی ہیں. یہ جائز نہیں، بہت بڑا گناہ ہے. اپنی فکر کریں. اگر آپ نے خود لجنہ کا عہدیدار بننا ہے، خدا کرے شاید یہ خواہش کسی کی بھی نہ ہو، مگر اگر کسی نے عہدیدار بننا ہے تو صرف ایک طریقہ ہے کہ خدمت کے کاموں میں آگے آئے. جب وہ خدمت کے کاموں میں آگے بڑھے گی تو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہاں کی لجنات چھوٹی چھوٹی بچیوں پر یہ بوجھ ڈالیں. پھر بڑی خواتین خود اس کام کو سنبھالیں، اور اس طرح ہر پہلو سے جماعت میں یہ گانگت پیدا ہو سکتی ہے. بس اس مختصر خطاب کے بعد، ان نصیحتوں کے بعد میں اس خطاب کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آئیے اب دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ خدا تعالیٰ ان سب نصیحتوں کو جو ہم نے کی ہیں ان کو ہمارے اپنے وجود میں بھی جاری کر دے، اور ہم بڑے یقین کے ساتھ یہ نصیحت دنیا کو کر سکیں کہ دیکھو ہم اپنے قول میں سچے ہیں کیونکہ ہمارا فعل اس کی گواہی دے رہا ہے.
آمین.